जिंदगी का हौसला और हिम्मत बढ़ाने वाली शायरी के मालिक मरहूम जनाब एहसान दानिश, जिनका ताल्लुक इसी सरजमी से कांधला की रहा है और उसके बाद वो सन 47 में पाकिस्तान चले जाते हैं। उन्हीं की ज़िंदगी पर आज रोशनी डालेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शायर जनाब जुनैद अख्तर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते, जैसा कि ख़ास तौर से कांधला के लोग भी इनको नहीं जानते कि एहसान दानिश किस तरह की शख्सियत रही है। एहसान दानिश के बारे में सही फरमाया आपने। बहुत लोग कांधला के उन्हें नहीं जानते और उनसे कांधला वालों को वाकिफ़ कराने के लिए हमने पिछले तकरीबन 10 सालों से एहसान दानिश मेमोरियल मुशायरा हम मुनक़िद कराते आ रहे हैं कांधला में। अब बहुत लोग जानने लगे हैं और जो उनकी तंजीम किसी वक्त में, या आपने जो सन 47 कहा है, वो उससे भी पहले चले गए थे। उससे पहले चले गए, पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में मुंतकिल हो गए थे। तब तो एक ही था ये पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान बंटवारे से पहले वो चले गए थे। और वो ये है कि उनकी एक तंजीम थी अंजुमन तामीर अदब। अब हमने उसको दोबारा से तश्कील दिया और उसी के ज़ेर एहतमाम हर साल या साल में 2 मरतबा ऑल इंडिया मुशायरा एहसान दानिश मेमोरियल मुनक़िद कराते आ रहे हैं। एहसान दानिश के बारे में आपने कहा कि कांधला वाले नहीं जानते, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कांधला के मोहल्ला मौलानान में वो पैदा हुए। हालांकि उनके बड़ों का ताल्लुक बागपत से था। बागपत से, लेकिन उनकी पैदाइश कांधला की पैदाइश रही। और वो इतने गरीब घराने में पैदा हुए कि अक्सर तो उनको खाना दोपहर का या रात का भी मैसर नहीं आता था। और कभी कभी उनकी अम्मी, जो उन्होंने अपने लिखा है सवाने हयात में, उनकी वालदा मोहतरमा उन्हें पानी में सूखी हुई जो रोटी के टुकड़े बच जाते हैं कहीं कहीं, वो भिगो के उन्हें थोड़े तर करके वो खिलाती थी। यानी ये गुर्बत का हाल था। और इस गुर्बत में वो जो नगर पालिका के स्कूल होते थे, उसमें वो 4 जमात यानी 4th क्लास तक उन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन उनका इतना लगाव एजुकेशन से था, तालीम से था, कि जब वो थोड़े बालिग हुए, बड़े हुए, इस लायक हुए कि मजदूरी करने लगे, तब भी उन्होंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला नहीं छोड़ा। कोई भी किताब मिल जाती उसे पढ़ने बैठ जाते। जब मजदूर का लंच का टाइम होता मजदूरों का, तो उस औकात में बजाय आराम करने के ये कोशिश करते कहीं से कोई किताब मिल जाए और मैं उसे पढ़ने लगूं। पढ़ाई से इतना लगा हुआ कि उन्होंने एक 4थी क्लास, जिसने पढ़ी तालीम हासिल की 4थी क्लास तक, उन्होंने 6000 सफ़हात की एक उर्दू लुग़त लिख डाली। 6000 पेज जी। और ये समझिए लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी जी, जब उसकी तामीर हो रही थी तो उसमें उन्होंने बतौर मजदूरी काम किया, गारा ढोया, ईंटें ढोई, और आज उसका नतीजा ये मिला है कि उसी पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी किताबों पर रिसर्च होता है, लोग उस पर PhD कर रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने मजदूरी की जी, उसी में आज उनकी किताबों पर रिसर्च हो रहा है, लोग PhD कर रहे हैं इसमें। वो एजुकेशन का जो इनका मामला रहा है वो केवल 4 कक्षा तक रहा है, जैसा आप बता रहे हैं। इससे आगे नहीं पढ़ पाए। उससे आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बावजूद भी वो दुनिया में नाम कमा लेते हैं। कविता, गद्य, भाषा विज्ञान, शब्दावली, छंद, इन पे 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाता? ये तकरीबन 80 किताबें उन्होंने लिखी हैं और उसमें आधी से ज़्यादा शायरी की हैं। मेरे ख्याल से बड़े बड़े शायर गुजरे हैं और इतनी तसनीफ़ात, इतनी किताबें किसी शायर की मेरी नज़रों से नहीं गुजरी जितनी तादाद में एहसान दानिश की गुजरी हैं। तो ये सब एक खुदादाद सलाहियत थी और उनकी मेहनत थी। कुछ उनके शायर आप हमारे ऑडियंस को भी सुनाएं। बहुत सारे उनके शेर मशहूर हैं, लेकिन उनकी शायरी जो अक्सर रही है वो मज़दूरों पर मरकूज़ रही है। और आज मजदूरी दिवस एक नई जी, आज यौम मज़दूर है और अक्सर हम यौम मज़दूर पे ही मुशायरा मुनक़िद कराते हैं। ये प्रोग्राम भी हमने इसीलिए रखा कि आज जो है मजदूरी दिवस है 1 मई पर, और एहसान दानिश एक मजदूर परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और ख़ुद भी मजदूर थे जी। तो चूँकि उनकी शायरी वैसे तो हर रंग की शायरी मिलती है, लेकिन मज़दूरों को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, तो ज़्यादातर उन्होंने अपनी शायरी में मज़दूरों की नुमाइंदगी की है। तो अक्सर वो कहते थे कि गरीबों का लहू जिन जिन की खुराकों में शामिल है, उन्हीं चेहरों पे रंगो नूर क्यों है हम नहीं समझे। ये शेर सियासत की नज़र है कि गरीबों का लहू जिन जिन की खुराकों में शामिल है,
انہی چہروں پہ رنگ و نور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے، اگر دنیا میں محنت سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، پریشان اس قدر مزدور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ اگر محنت سے اگر محنت سے دنیا میں بدل جاتی ہیں تقدیریں، پریشان اس قدر مزدور کیوں ہے ہم نہیں سمجھے۔ تو اکثر زیادہ تر انہوں نے شاعری میں مزدوروں کی ہی نمائندگی کی ہے۔ مزدوروں کی نمائندگی کی ہے۔ کاندھلا میں جب وہ رہتے تھے تقریباً 15 سال تک میں نے سنا کہ وہ رہے ہیں۔ 15 سال کے بعد جب ان کی عمر ہو جاتی ہے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، جی تو ان کا کس طرح کا وہ رہا یہاں پر؟ مزدوری تو ان کی رہی ہے، جو انہوں نے یہاں ٹائم اپنا گزارا ہے وہ کس طرح کن پریشانیوں سے گھرا ہوا؟ ہاں یہاں بہت پریشانیوں میں رہے، وہ پاکستان جانے کے بعد بھی پریشانیوں میں رہے، اس بات نہیں کی جاتی کہ ان کی اچھی حالت ہو گئی، وہاں بھی انہوں نے مزدوری ہی کی۔ یہاں ہمارے کاندھلا میں شاعر ہوتے تھے ذکی کاندھلوی، جی ان دنوں ان کے ہم جولیوں میں جو میاں فیض الاسلام صاحب ہیں، ان کے جو والد کیا نام تھا ان کا ذہن سے نکل گیا ہے، تو وہ بھی ان کے ہم نشینوں میں تھے۔ تو بہرحال ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے مگر مزدوری کرتے تھے، اور اس قدر مزدوری کی قلت تھی کہ اس میں گزارا نہیں ہوتا، تو پھر جو ساتھی مزدور تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی چلیے یہاں سے چلیے پاکستان لاہور چل کے دیکھتے ہیں، وہاں شاید کچھ زیادہ اچھی مزدوری مل جائے، مزدوری مل اچھا جائے گی۔ کام ہو جائے۔ لیکن چونکہ اتنا ہی ان کے جتنے انہیں مزدوروں سے محبت تھی اتنی ہی ان کو وہ وطن پرست بھی تھے۔ وطن پرست ہاں لاہور میں جا کے انہوں نے ہمیشہ کاندھلا کا ذکر کیا، کاندھلا کو یاد کر کر کے روتے رہے، اور بہت ساری شاعری انہوں نے کاندھلا کو یاد کر کے کہی، اور بلکہ کاندھلا کو تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب کاندھلا چھوڑ کے وہ لاہور گئے کہ کاندھلا کو چھوڑ کر احسان یہ عقدہ کھلا، کاندھلا کو چھوڑ کر احسان یہ عقدہ کھلا، شہر ایمانوں کے گورستان کی تعمیر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے کاندھلا چھوڑا اور میں شہر میں آ گیا تو مجھے لگا کہ یار یہ شہر کی زندگی تو یہاں تو ایمانوں کی موت ہو رہی ہے، ایمانوں کی قبریں بنائی جا رہی ہیں۔ اس قدر محبت کاندھلا سے، ہاں کاندھلا سے اور یہاں کے ماحول سے رہی ہے۔ انہوں نے لاہور جا کے دیکھا کہ یہاں تو ایمانوں کا جو ہے مارے جا رہے ہیں، ایمان ختم کیا جا رہا ہے، ایمانوں کو قبریں بن گئی ہیں ایمانوں کی۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ کاندھلا کے اوپر آپ نے بھی، میں نے اس میں پڑھا تھا، راشٹریہ سہارا اردو کی جو ایک پتریکہ آتی ہے، آپ نے اس میں لکھا تھا جی کاندھلے کے اوپر ایک بہت اچھی غزل لکھی تھی، اگر وہ یاد ہو آپ کے؟ وہ اصل میں ایک نظم انہوں نے اتنی لمبی نظم ہے، خیر مجھے بھی یاد نہیں ہو رہی، تھوڑا بہت اگر ہاں وہ کاندھلا والوں کو یاد کر کے کہتے ہیں جب کاندھلا چھوڑ کے گئے کہ اے وطن والو اسیر ظلمت قسمت ہوں میں، تم سے ایک بچھڑا ہوا آوارۂ غربت ہوں میں، تم بھلا بیٹھے مجھے اچھا رہو دنیا میں شاد، مجھ کو لیکن نبیو فردوس کے ٹکڑے ہیں یاد، گاہے وہ صبح فضا میں گونجتی تھی جب اذاں، گاہے وہ شامیں جب آ جاتے تھے جنگل سے کساں۔ بس اسی طرح سلسلہ جوڑا تمام باتوں کو انہوں نے ذکر، کاندھلا کی محبت میں انہوں نے یہ لکھی ہے۔ اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مزدور وہ تھے اور مزدوری سے ان کا تعلق رہا، اسی میں وہ پاکستان بھی گئے، ایک مزدوری سے اور ایک راشٹرپتی کے ایوارڈ تک وہ پہنچ جاتے ہیں، پاکستان میں جا کے ان کو ستارہ امتیاز ایک ایوارڈ بھی ملا ہے۔ وہ کس طرح سے مطلب اس سفر کو طے کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے؟ دیکھیے ایسا ہے نا، جب جو صلاحیت اور ہوتی ہے وہ یا کوئی جوہر ہوتا ہے وہ زیادہ دن نہیں چھپتا۔ حالانکہ ان کے بہت سے ان کے جو ہم عصر شاعر ہوتے تھے وہ تھوڑے ان سے حسد بھی رکھتے تھے، کیونکہ ایک کم پڑھا لکھا شاعر اور چاروں طرف پروفیسروں میں گھرا ہوا ہے، لیکن جب سننے کی نوبت آ رہی ہے تو لوگ اس پروفیسر کو سن کے چھوڑ کے وہ احسان دانش کو ترجیح دے رہے ہیں، انہیں پسند کیا جا رہا ہے، تھوڑا وہ حسد کا جذبہ ہی پیدا ہوا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہ مزدوری کرتے تھے تو وہ مشاعروں میں نہیں ان کی شرکت تھی، تب تک بس لکھتے تھے اور ڈائری رکھ لیتے تھے۔ ایک بار یہ ہوا کہ کسی لاہور کے کسی نواب کے گھر میں مزدوری کر رہے تھے، اب جیسا ہی وہ اینٹیں اٹھانے جھکے تو ڈائری نکل کے نیچے گر گئی اور وہ اپنا اینٹیں اٹھا کے چلے گئے۔ نواب سامنے ڈائری دیکھ کے رہے تو بڑے عمدہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اب احسان دانش دوبارہ اینٹیں لینا، بولے بھائی ادھر آؤ بیٹا، شاعری کرتے ہو؟ تو ڈر گئے کہ شاید انہیں پتہ لگ گیا مجھے ڈانٹیں گے۔ احسان صاحب نے کہا جی ڈرتے تھے؟ جی کرتا ہوں، اچھی شاعری کرتا ہوں، فلاں تاریخ میں امرتسر میں مشاعرہ ہے، میں اس میں مہمان خصوصی ہوں، اس میں آئیے گا۔ احسان دانش بڑے خوش ہوئے، پہلی بار بریک ملا ہے، پہلی بار یہ موقع ان کو ملا۔ ہاں تو جب وہاں کی تیاری انہوں نے شروع کی امرتسر جانے کی، اب چونکہ ان کے پاس بیچاروں کے لے دے کہاں سے وہ پرانی دھرانی کیا کہتے اس کو شیروانی تھی کالے رنگ کی، اور کسی بیل گاڑی میں جو بھی سختی گاڑی ہوتی ہوں گی، یعنی کہ کپڑے بھی نہیں اور جانے کا سامان بھی نہیں۔ وہ پہنی
اور یہ لکھتے ہیں کہ بھائی وہ امرتسر پہنچتے پہنچتے کالی سے بھوری ہو چکی تھی دھول میں. تو اب یہ ایک ہوا کہ وہ مشاعرہ گاہ کے جب گیٹ پہ گئے تو ان کو روک لیا گیا کہ ان کا حلیہ دیکھ کے کہ یہ کون پھٹال آ رہے ہیں یہاں. تو خیر و کسی طرح کسی کی سفارش سے کہ بھائی میں یہاں کے جو مہمان خصوصی ہیں نواب صاحب میں ان کا بلایا ہوا ہوں تو آپ مجھے اندر جانے دیجیے. اب خیر کسی طرح مشاعرہ گاہ میں گھسے, مشاعرہ شروع ہو چکا تھا. تو اب وہاں چلے گئے تو لوگ ان کو اسٹیج پہ نہیں چڑھنے دے رہے کہ یہ کون پھٹے حال ہے, یہاں تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خیر ان کو نواب صاحب کی نظر پڑی, انہوں نے وہاں کا جو ناظم مشاعرہ تھا اسے اشارہ کیا کہ فلاں آدمی کو بلا لیجیے. اب وہاں بلا لیا تو ان کو پڑھوایا نہیں جا رہا. وہاں مطلب نہیں پڑھ پائے, پڑھوایا نہیں, اس جو ناظم مشاعرہ ہے ان کو نام نہیں پیش موقع نہیں دے. ہاں جی. اب جناب خیر وہ پھر نواب صاحب کو اس میں دخل دینا پڑا. انہوں نے کہا بھائی انہیں پڑھوائی ہے, ہمارے مہمان ہیں. اور جیسے ہی وہ خیر مائک پہ آئے تو وہ مشاعرے میں سیٹیاں بجنے لگی ان کا حلیہ دیکھ کے. کوئی انہیں ملائی کا برف کہہ رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے بس مقطع پڑھ دو بھائی. پڑھنے سے پہلے ان کو پورا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی گئی, لیکن جیسے ہی انہوں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنا حوصلہ قائم رکھا اور اپنی غزل کی شروعات کی کہ وہ میری بزم تصور پہ چھائے جاتے ہیں, نظر سے چھپتے ہیں دل میں سمائے جاتے ہیں. تو یہ غزل جب انہوں نے شروع کی تو جو مجموعہ سامعین کا ان کے خلاف ان کے مذاق اڑا رہا تھا وہ ایک دم خاموش ہو گیا, ان پہ جادو سا ہو گیا. اور پھر یہ غزل انہوں نے پوری مکمل کی ترنم میں. اس کے بعد ایک اور غزل کی فرمائش ہوئی, ایک اور غزل کی فرمائش ہوئی. یعنی یہ ہوا کہ جتنے شعراء وہاں کے سینئر تھے وہ سب پہ جو حاوی ہو گئے, سب پہ حاوی ہو گئے. اور پھر چونکہ اس مشاعرے میں کیا تھا کہ فرسٹ سیکنڈ انعام رکھے ہوئے تھے, فرسٹ سیکنڈ نہیں, شاید الگ الگ لوگوں کی طرف سے الگ الگ انعام تھے. تو وہ تمام انعامات جو ہیں وہ احسان دانش کو دے دیے گئے. تمام انعام جو وہاں موجود تھے, اور جو سکھ سماج کی طرف سے بھی وہاں موجود تھے سکھ حضرات لوگ, تو انہوں نے کہا بھائی ہماری طرف سے ہم یہ انعام کا تو ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا, لیکن ہم یہ 20 روپے کی رقم احسان دانش کو اپنی طرف سے, وہ بہت رقم ہوتی تھی 120 روپے مہینوں کا ان کا گزارا ہوا. تو یہاں سے ان کے مشاعروں کی یعنی کہ ان کی شاعری کے پہلا ایسا موقع تھا جہاں سے ان کو حوصلہ بھی ملا. پھر جو ان کو مشاعروں میں ان کی شرکت ہوتی چلی گئی. کاندھلہ میں آج جیسا کہ وہ پیدا بھی ہوئے ہیں, ان کا مکان بھی ہوگا, کوئی نشانیاں ہیں یا سب ختم؟ بس نہیں, ان کو ہیں مکان بک گئے. پچھلے دنوں جو زندہ حیات تھے تو ایک مرتبہ کاندھلہ آئے تو دیکھا وہ مکان ٹوٹا ہوا ہے. تب بھی انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ احسان گھر نہیں تو نہ ہو یہ بھی کم نہیں, اینٹوں کا ایک ڈھیر ابھی تک وطن میں ہے. کاندھلہ کو انہوں نے اپنی شاعری میں کبھی نظر انداز نہیں کیا. آپ بھی ایک شاعر ہیں ماشاءاللہ, اور احسان دانش کی بات ہو رہی ہے تو کن نظروں سے آپ دیکھتے ہیں ان کو؟ کہ احسان دانش نے ہمیشہ مزدوروں کی, غریبوں کی, بے کسوں کی, مظلوموں کی نمائندگی کی ہے اور کبھی اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی. ایک شاعر ہوتے تھے جانثار اختر جو شبانہ اعظمی کے سسر اور جاوید اختر کے والد صاحب تھے. احسان دانش کو اچھی طرح جانتے تھے, ان کی شاعری کو بھی دیکھا, قریب سے دیکھا, ان کی خستہ حالی سے بھی واقف تھے کہ بھئی کس قدر پریشان آدمی ہے. تب انہوں نے اس وقت انہیں چٹھی لکھی اور کہا کہ احسان صاحب آپ کہاں لاہور میں پڑے ہو, کچھ نہیں ہونے والا, فلمی دنیا میں آ جائیے, آپ کی اچھی شاعری ہے, کیونکہ جانثار اختر فلموں میں گانے لکھتے تھے. جی. تو احسان دانش نے ان پہ یہ جواب لکھا کہ جانثار صاحب فلمی دنیا کی چکا چوند میں مجھے وہ کیف محسوس نہیں ہوتا جو ایک بیوہ کی خستہ حالی اور ایک مزدور اور یتیم کی بے کسی کو دیکھ کر دل میں کسک پیدا کرتا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک شعر لکھا کہ میری نظر میں اب کہاں گلشن پسندیاں, میری نظر میں اب کہاں گلشن پسندیاں, درد حیات خوبی تقدیر ہو گیا, ہر غم زدہ ہے میری نگاہوں میں باریاب, دل میرا اہل درد کی جاگیر ہو گیا. تو انہوں نے ہمیشہ درد مندوں کی نمائندگی کی ہے. کبھی آپ ان کی شاعری کو پڑھیے تو آپ کو لگے گا کہ بس علامہ اقبال کے بعد اگر کسی نے سچی شاعری کی ہے تو احسان دانش نے. احسان دانش. آج کا جو شاعری کا دور ہے, آپ بھی مشاعروں میں جاتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں کس طرح کی شاعری, اور اس وقت کی شاعری, کیا فرق آج اس میں محسوس کرتے ہیں؟ دیکھو زمین آسمان کا فرق ہے. اب جو شاعری مشاعروں میں ہو رہی ہے, شاعری تو ہو رہی ہے لیکن جو مشاعروں میں شاعری ہو رہی ہے اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ہم تو بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان پروگرام کا نام مشاعرہ سے ہٹ کے کچھ اور نام رکھ دیا جائے, کوئی کسی بھی طرح کا شو کہہ دیا جائے. انہیں تو مشاعرہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے جو آج کل ہو رہا ہے.
وہ شاعری نہیں ہے جو ہونی چاہیے. نہیں نہیں شاعری نہیں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلیے ہاں ڈائس پہ اگر 25 شاعر موجود ہیں تو اس میں 5 ہی شاعر ہوتے ہیں، باقی تو متشاعر ہیں. لیکن ہم چلو متشاعر ہر دور میں گزرے ہیں، لیکن معیار اس قدر گر گیا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا مشاعروں میں جانے کے بعد. اچھا نہیں. چونکہ لت ہے تو جاتے تو ہیں ہی ہیں، لیکن اچھا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اچھی شاعری وہاں سنا نہیں پاتے. وقت کے ساتھ جیسے سامعین ہیں اسی راہ پہ چلنا پڑتا ہے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیا کریں. جو آڈینس کو پسند آئے. بات چیت چل رہی تھی اسی شخصیت پر جو کہ کاندھلہ سے تعلق رکھ کر اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، احسان دانش.